अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, वफाकी काबीना ने हल्फ तो उठा लिया है 34 रुकनी वफाकी काबीना ने, लेकिन मसले मसाइल अभी भी मौजूद हैं। बहुत सारी जमातें, 3 तकरीबन जमातें काबीना में शामिल नहीं हुई। टोटल 10 जमातों का इत्तेहाद है जो हुकूमत में शामिल हुई हैं, लेकिन 3 जमातें ड्रॉप हो गई हैं। उन्होंने हल्फ नहीं लिया, काबीना में शामिल नहीं हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी भी काबीना में शामिल नहीं हुए। वज़ीर ख़ारजा का ओहदा अभी भी खाली पड़ा हुआ है। और इस पर क्या हो रहा है, क्यों ये 3 जमातें ड्रॉप हो गई हैं, क्यों शामिल नहीं हुई? एक BNP मैंगल है, दूसरी अवामी नेशनल पार्टी ANP असफंदयारवली की, और तीसरी नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट NDM जो मोहसिन दावड़ की जमात है। तो ये 3 जमातें शामिल नहीं हुई। बाकी 7 जमातों के वज़रा ने आज हल्फ ले लिया है। एक तो इस हवाले से बताऊंगा कि क्या कहानी है, क्यों इनको शामिल नहीं किया गया, और बिलावल साहब ने हल्फ क्यों नहीं लिया। दूसरा, सदर ममलिकत के किरदार के हवाले से बात करूंगा कि आरिफ अलवी साहब ने मंजूरी दी है इन वज़रा की, काबीना की, लेकिन हल्फ नहीं लिया। तो डिप्टी जो चेयरमैन सेनेट हैं, जो कायम मकाम सदर भी हैं, सादिक संजरानी साहब, उन्होंने वज़ीरों से हल्फ लिया है। और 34 रुकनी काबीना में कौन कौन शामिल हैं, उतार चढ़ाव आते रहे हैं काबीना की तश्कील के मरहले में, और एंड में भी आज भी आखिरी मौके पर भी कुछ लोग ड्रॉप हुए हैं। जो रात लिस्ट आई थी, जो मैंने शेयर की थी आपके साथ, उस लिस्ट में जो नाम फाइनल किए गए थे, उनमें से भी कुछ जो है एक आधा नाम ड्रॉप हो गया है। आज सुबह जब हल्फ उठाने का मरहला आया था, सुबह 11 बजे हल्फ हुआ है, लेकिन एक दो नाम ड्रॉप हो गए। वो क्यों हुए हैं, इस बारे में बताऊंगा। तो काबीना की तश्कील का मामला, पहले तो ANP, BNP मैंगल और नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट यानी मोहसिन दावड़ की, इस हवाले से बताऊं कि मोहसिन दावड़ की जमात जो है, उस पहले तो वो PTM के प्लेटफार्म से आए थे, आज़ाद हैसियत में PTM के लीडर थे। अली वज़ीर भी उनके साथ थे, लेकिन इन पर दबाव था कि भाई आप नेशनल धारा में आएँ, कौमी धारे में आएँ और अपनी अलग जमात बनाए। तो इन्होंने अपनी अलग जमात बना ली, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट। जो ANP के लोग हैं, उनके साथ मिलकर, यानी अफराज साहब खट्टक, बुशरा गोहर, जमीला गिलानी, इनको शामिल करके अपनी अलग जमात, सियासी जमात बना ली। लेकिन उसमें अली वज़ीर इनके साथ नहीं गए। मेरी पिछले दिनों अली वज़ीर से मुलाकात हुई थी। अली वज़ीर क्योंकि इस वक्त कैदी हैं, असीर हैं, उनके प्रोडक्शन आर्डर जारी हुए हैं इस सेशन के लिए, तो पार्लियामेंट लॉजेस में रह रहे हैं। मैं किसी दोस्त के साथ गया था, तो वहाँ पे मंजूर पश्तीन भी बैठे थे, उनके साथ मुलाकात हुई। मैंने अली वज़ीर से ख़ुद से पूछा कि क्या आप मोहसिन दावड़ के साथ हैं, नेशनल डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो NDM है उसके साथ हैं, या आप आज़ाद हैसियत से हैं और PTM के साथ हैं? तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, मैं बिल्कुल PTM के साथ हूँ, और ये मशर हैं मेरे, यानी लीडर हैं, रहनुमा हैं, जो मंजूर पश्तीन है, तो मैं मोहसिन दावड़ के साथ नहीं हूँ। तो मोहसिन दावड़ हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा तो बने हैं, लेकिन काबीना में शामिल नहीं हुए। मोहसिन दावड़ की अलग कहानी भी बताई जा रही है। उनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जी मुक़्तदर क़ुव्वतों की जानिब से शायद उनके लिए क्लियरेंस नहीं मिल रही, इसलिए उनको ड्रॉप कर दिया गया है फ़िलहाल। और BNP मैंगल जो है, उनके हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि उनको भी रिज़र्वेशन कुछ हैं, उनके भी मुतालबात हैं, उन पर अभी मामलात अभी फ़ाइनल नहीं हुए। जो कुछ वो चाह रही हैं वो उनको नहीं मिल रहा, इसलिए वो भी काबीना का हिस्सा अभी तक नहीं बने। और गुज़श्ता रात आधी रात तक आसिफ अली जरदारी भी सरदार अख्तर मैंगल के साथ बैठे रहे और उनको कायल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन सरदार अख्तर मैंगल अभी कायल नहीं हुए। उनके एक्चुअली मुतालबात तो बलूचिस्तान के जो लापता अफराद हैं उनके हवाले से हैं। वो PTI के भी इत्तेहादी बने थे, तो इन शराइत पर बने थे, वजारतों का चक्कर उनका नहीं था। उस वक़्त भी उन्होंने मुतालबात अपने रखे थे कि भाई हमारे जो लापता अफराद हैं उनको बाजियाब कराया जाए। और अलग भी लापता अफराद के इशू पर हुए, जब उन्होंने कहा कि जी रफ्तार सुस्त है लापता अफराद की बाजियाबी की, लिहाजा हम मज़ीद हुकूमत के साथ नहीं चल सकते। जिस तरह MQM ने कहा था कि हम
مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یا ایک وزارت ہے تو ایک وزارت کا ہی بوجھ اٹھا سکتے ہیں۔ تو سردار اختر مینگل نے بھی بہرحال کابینہ میں ابھی شمولیت نہیں اختیار کی، اور اسی طرح اے این پی کی اپنی ڈیمانڈ تھی۔ اے این پی نے جو وزارت مانگی تھی، ایک ہی ان کے اکلوتے رکن قومی اسمبلی ہیں امیر حیدر ہوتی صاحب، تو امیر حیدر ہوتی نے کمیونیکیشن کی وزارت مانگی تھی جو ان کو نہیں ملی، اور اے این پی نے کہا کہ اگر کمیونیکیشن مواصلات کی وزارت نہیں مل رہی ہمیں تو کوئی اور وزارت بھی ہمیں نہیں چاہیے۔ تو لیکن ان کا پازیٹیو رول تینوں جماعتوں کا رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اختلافات میڈیا میں لانے سے گریز کیا جا رہا ہے، کوئی بیان بازی ایک دوسرے کے ساتھ کے خلاف کرنے سے گریز کیا جا رہا ہے، اور اس بات سے بھی گریز کیا جا رہا ہے کہ کوئی اختلافات کا ایک تاثر مارکیٹ میں جائے۔ تو پازیٹیو ایک رویہ ضرور اپنایا ہوا ہے اے این پی کے جو سربراہ ہیں اسفند یار ولی، انہوں نے بھی گزشتہ روز بیان جاری کیا زاہد خان نے اسفند یار ولی کا، کہ اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی دیکھیں ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمیں وزارت کی کوئی لالچ نہیں ہے، آپ لوگ اتحادیوں کو اکوموڈیٹ کریں، جتنے بھی اتحادی ہیں ان کو آپ راضی کریں، ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے، ہم حکومت کے ساتھ اتحاد میں چلنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا ویسے بھی فوکس جو ہے پارٹی کو فعال کرنے پر ہے، تو وزارتوں کا چکر ہمارا نہیں ہے۔ تو یہ اس طرح کا بیان بازی سے ایک پازیٹیو امپیکٹ پڑ رہا ہے اس جو قومی وسیع تر مفاد میں جو قومی اتحاد، ایک قومی حکومت جو بنائی گئی ہے 10 جماعتوں کی۔ تو باقی جماعتیں 7 جماعتیں کابینہ میں شامل ہوئی ہیں، مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، جے یو آئی، یہ 3 جماعتیں ہو گئی، چوتھی ہو گئی ایم کیو ایم، 5ویں ہو گئی بی اے پی بلوچستان عوامی پارٹی، 6ٹھی ہو گئی کاف لیگ، اور 7ویں ہو گئی جمہوری وطن پارٹی یعنی شاہ زین بگٹی صاحب۔ تو یہ 7 لوگ کابینہ میں 7 جماعتیں شامل ہو گئی ہیں، 7 لوگ نہیں بلکہ 7 جماعتیں شامل ہو گئی ہیں، باقی 3 جماعتیں ابھی تک کابینہ میں شامل نہیں ہوئیں۔ اور بلاول بھٹو زرداری کے لیے خبر، بڑی بریکنگ نیوز یہ دوں آپ کو کہ بلاول صاحب نے شرط رکھی ہے کابینہ میں شامل ہونے کے لیے۔ وزیر خارجہ کا عہدہ ابھی بھی خالی پڑا ہوا ہے، ابھی کسی کو وزیر خارجہ نہیں بنایا جا رہا، بلاول صاحب ہی بنیں گے۔ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ بلاول بھٹو زرداری ہی وزیر خارجہ بنیں گے، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے شرط یہ رکھی ہے کہ بھئی پہلے بی این پی مینگل، اے این پی عوامی نیشنل پارٹی اور نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی محسن داوڑ، ان کو حلف اٹھوایا جائے، ان کو راضی کیا جائے، ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی تھی وہ پوری کی جائے، اس کے بعد میں کابینہ کا حلف اٹھاؤں گا۔ کیونکہ بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ بھئی یہ مناسب نہیں ہے میرے لیے کہ ہم نے آصف علی زرداری اور میں نے کوشش کر کے بی این پی مینگل کو، اے این پی کو اور باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو، اکثریت کو ہم نے راضی کیا اور ہم نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کرائی ہے۔ جو میڈیشن ہے، جو میڈیٹر کا رول ہے، وہ اس میں کوئی شک نہیں ہے آصف علی زرداری نے پلے کیا ہے، اور لوگ زیادہ ٹرسٹ بھی آصف علی زرداری پہ کر رہے ہیں، چاہے آصف علی زرداری کبھی کبھار وعدے خلافی بھی کر جاتے ہیں ان کے ساتھ، لیکن ٹرسٹ کر رہی ہیں سیاسی جماعتیں، کاف لیگ بھی آصف علی زرداری پر ٹرسٹ کر رہی ہے۔ تو بلاول صاحب نے یہ کہا ہے کہ جی جب تک تمام اتحادی جو ہیں وہ کابینہ میں ایڈجسٹ نہیں ہو جاتے تب تک میں حلف نہیں لوں گا۔ یہی رویہ آصف علی زرداری نے بھی اپنایا تھا، انہوں نے بھی پہلے ہی کہا تھا کہ بھئی پیپلز پارٹی کو اگر شامل نہ کریں تو بہتر ہوگا، وہ اس لیے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کو آپ اکوموڈیٹ کریں، ان کے ریزرویشن، ان کے تحفظات دور کریں، ان کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی گئی ہے وہ پوری کریں۔ یہ آصف علی زرداری نے خود کہا تھا کہ میں نے میاں شہباز شریف کو، وزیر اعظم کو مشورہ دیا ہے کہ آپ اتحادیوں کو راضی کریں، ان کو ایڈجسٹ کریں، اگر ہماری ضرورت نہیں پڑتی یا ہمارے لیے کوئی وزارت نہیں بچتی تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہم وزارتیں لینے کے لیے یعنی وزارتوں کے بغیر بھی آپ کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ آصف علی زرداری نے ایک جو اچھا ایک انہوں نے میسج دیا تھا میاں شہباز شریف کو، وزیر اعظم کو، تو وہی میسج بلاول بھٹو زرداری نے بھی دیا ہے۔ تو ابھی حلف برداری تو ہو گئی ہے، 34 ارکان کابینہ میں آ گئے ہیں، ان میں 31 جو ہیں وفاقی وزراء ہیں، 3 ہیں وزرائے مملکت
اور 3 ہیں ایڈوائزرز. تو ٹوٹل اچھا اس میں اتار چڑھا میں بتا رہا تھا کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر ڈراپ ہو گئے ہیں. مصطفیٰ نواز کھوکھر کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی خوش نہیں ہیں. ان کو جو وزیر مملکت کا عہدہ دیا جا رہا تھا تو وہ وزیر مملکت بننے کے لیے تیار نہیں ہیں. وہ کیونکہ ہیومن رائٹس کمیٹی کے پہلے بھی چیئرمین رہ چکے ہیں. اب ان کو چیئرمینی شپ آفر کی گئی. پھر مصطفیٰ نواز کھوکھر کو کہا گیا کہ جی وزیر مملکت. رات جو نوٹیفیکیشن آیا تھا, جو لسٹ آئی تھی, اس میں مصطفیٰ نواز کھوکھر جو سابق ترجمان ہیں بلاول بھٹو زرداری کے, سینیٹر ہے ابھی اس وقت, ان کو وزیر مملکت بنایا جا رہا تھا. تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اگر دے رہے ہیں وزارت تو مجھے فل فلیج وفاقی وزیر بنایا جائے. یہ کیا ہے وزیر مملکت؟ تو وزیر مملکت بننے سے مصطفیٰ نواز کھوکھر نے انکار کر دیا ہے. آج صبح انہوں نے حلف لینے کے لیے وہ نہیں گئے اور انہوں نے حلف نہیں لیا. تو مصطفیٰ نواز کھوکھر ڈراپ ہوئے ہیں. اس سے پہلے پیر فضل شاہ جیلانی جو ہیں پیرا فرانی پور جو ہیں پیپلز پارٹی کے, ان کو بھی پہلے شامل کیا گیا تھا لیکن وہ بھی ڈراپ ہو گئے تھے. رات فائنل لسٹ میں سے وہ پہلے ہی ڈراپ ہو گئے تھے, لیکن فائنل لسٹ میں جو بنی رات جو آئی تھی اس میں سے پھر آج صبح مصطفیٰ نواز کھوکھر جو ہیں وہ ڈراپ ہو گئے ہیں. باقی تمام وزراء جو ہیں انہوں نے حلف اپنا اٹھا لیا ہے اور ان کو جو دفاتر, گاڑیاں اور یہ جو سلسلہ ہوتا ہے وہ ان کو مل رہا ہے. اچھا جی, بلاول صاحب نے ظاہر جب بی این پی مینگل اور محسن داوڑ جب حلف اٹھا لیں گے تو اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری بھی وزیر خارجہ کا, وزارت خارجہ کا بطور وزیر خارجہ حلف اٹھائیں گے. یہ میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں. اچھا جی, 34 رکنی جو کابینہ ہے اس میں 31 جو وفاقی وزراء ہیں وہ نام میں پھر سے آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. خواجہ آصف صاحب ہیں, حسن اقبال ہیں, رانا ثناء اللہ ہیں, سردار ایاز صادق ہیں, رانا تنویر ہیں, خرم دستگیر ہیں, مریم اورنگزیب ہیں, خواجہ سعد رفیق ہیں, مفتاح اسماعیل ہیں, میاں جاوید لطیف ہیں, میاں ریاض حسین پیرزادہ ہیں, مرتضیٰ جاوید عباسی ہیں اور اعظم نذیر تارڑ ہیں. یہ ہو گئے جی نون لیگ کے وفاقی وزراء. پیپلز پارٹی کے وفاقی وزراء جو ہیں ان میں خورشید شاہ صاحب ہیں, نوید قمر صاحب ہیں, شہری رحمان ہیں, عبدالقادر پٹیل ہیں, شازیہ مری ہیں, سید مرتضیٰ محمود ہیں, ساجد حسین توری ہیں, احسان الرحمان مزاری ہیں, عابد حسین بھیو ہیں, جے یو آئی کے جو ہیں مولانا اسد محمود ہیں, مولانا عبدالواسع ہیں, مفتی عبدالشکور ہیں اور طلحہ محمود ہیں. اس کے علاوہ ایم کیو ایم کے ہیں امین الحق ہیں اور فیصل سبزواری. اسرار ترین جو ہیں وہ ہیں بی اے پی کی جانب سے, اور جمہوری وطن پارٹی کے شاہزین بگٹی ہیں, اسی طرح قافلی کے طارق بشیر چیمہ ہیں. یہ ہیں ٹوٹل وفاقی وزراء جنہوں نے آج صبح حلف لے لیا ہے. اس کے علاوہ وزراء مملکت میں عائشہ غوث پاشا ہیں نون لیگ کی, حنا ربانی کھر ہیں پیپلز پارٹی کی, اور عبد الرحمان کانجو ہیں نون لیگ کے. 3 وزراء مملکت ہیں, 2 نون لیگ سے تعلق رکھتے ہیں, 1 پیپلز پارٹی سے ہیں. اور پھر 3 جو ایڈوائزرز ہیں ان میں 1 پیپلز پارٹی کا ہے, 2 نون لیگ کے ہیں, 1 قمر زمان قاہرہ ہیں پیپلز پارٹی کے, امیر مقام نون لیگ سے. اور اس کے علاوہ اون چودھری کا بھی نام آ رہا ہے جی, کہ ان کی بھی اون چودھری یعنی یہ جہانگیر ترین گروپ سمجھے کہ وہ بھی وزیر اعظم کے ایڈوائزر یعنی بن گئے ہیں. صدر مملکت نے منظور دی ہے. صدر کے کردار کے حوالے سے میں بتا رہا تھا کہ صدر کا کردار یہ رہا ہے عارف علوی صاحب کا کہ انہوں نے وزیر اعظم سے بھی حلف نہیں لیا تھا, علیل ہو گئے, علوی صاحب علیل ہو گئے, اور پھر آج بھی علوی صاحب علیل ہو گئے. آج بھی انہوں نے چھٹی کر لی کہ جی میں بیمار ہوں تو میں علیل ہوں, اور کیونکہ وہ حلف نہیں لینا چاہتے, وہ نفرت کر رہے ہیں, ایسا لگ رہا ہے ذاتی دشمنی کی لیول پر وہ لے گئے ہیں. اور یہ عمران خان کی تربیت کا نتیجہ ہے. عمران خان کہتے ہیں کہ جی اخلاقیات میں نے سکھانی ہے نوجوانوں کو, یہ اخلاقیات سکھا رہے ہیں آپ اپنے لیڈروں کو. سربراہ مملکت ہیں وہ, اور وہ اس لیول پر جا کر سوچ رہے ہیں کہ اپوزیشن کیونکہ یہ دشمن ہے اور یہ کرپٹ ہیں, چور ہیں, ڈاکو ہیں, میں ان سے حلف نہیں لوں گا. یہ عارف علوی صاحب نے, کوئی علیل نہیں ہے عارف علوی, لیکن صرف حلف نہ اٹھانے کی وجہ سے, ان سے حلف نہ لینے کی وجہ سے وہ علیل ہو جاتے ہیں. اور آج بھی انہوں نے وفاقی کابینہ سے بھی حلف نہیں لیا اور انکار کر دیا, جس طرح وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے حلف لینے سے انکار کر دیا. صادق سنجرانی جو ہیں قائم مقام صدر بن کے, انہوں نے چیئرمین سینیٹ ہیں کیونکہ
انہوں نے وزیر اعظم سے بھی حلف لیا تھا، آج وفاقی کابینہ سے بھی انہوں نے حلف لیا، اور عارف علوی صاحب نے بالکل چھوٹے بچوں والا کردار جس طرح ہوتا ہے پی ٹی آئی کا، پی ٹی آئی جو اپنا رہی ہے، وہی انہوں نے آج رویہ اپنایا اور حلف نہیں لیا کابینہ سے۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔